अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, शुरू करता हूं पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी, आपकी और हम सब की जान है। नाजरीन, कातल, डाकू और चोर को मुआशरे में नफरत की निगाह से देखा जाता है और ये अल्फाज सिर्फ उन लोगों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किए जाते जिन्होंने हकीकत में इन जराइम का इर्तिकाब किया होता है, बल्कि अगर किसी की दानस्ता गलती से कत्ल का मुजरम बरी हो जाए तो मकतूल के लवाकीन तो जीते जी मर जाते हैं। उनकी ज़हनी और जिस्मानी अजियत उम्र भर के लिए उन्हें मफलूज करके रख देती है। कत्ल होने वाला तो चला गया, मगर इंसाफ ना मिलने पर लवाकीन उम्र भर अजियत की सूली पर लटके रहते हैं। डाकू वो नहीं जो डाका डालता है, डाकू से बड़ा डाकू तो वो है जो अवाम के खून पसीने से निचोड़े गए टैक्सों की रकम से बनाए गए अदारों को लूटता है, अपनी तिजोरियां भरता और फिर मुआशरे में इज्जत व आबरू के साथ दन दनाता फिरता है। मुआशरे के ये नासूर आज हर महकमे में नजर आते हैं, मगर ये नासूर इस बर्क रफ्तारी से अदारों की जड़ों में सरायत कर चुके हैं जिनके लिए एक बड़े ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। ऐसा ऑपरेशन जो ना सिर्फ इस नासूर को जड़ से निकाल बाहर करे, बल्कि इसके जो असरात खून में सरायत करके लोगों में फैल चुके हैं उनको भी साफ कर दे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कौन ये कुछ करेगा? क्या कोई ऐसा सर्जन है जो कलील वक्त में अपनी महारत से ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ सर अंजाम देगा? ऐसा सर्जन कहीं ना कहीं जरूर छुपा हुआ है जो अचानक नमूदार होगा और फिर ऐसा ऑपरेशन क्लीन अप करेगा कि जिस्म और रूह की तमाम गलाजत निकाल बाहर करेगा। आज जहां हमारे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में दयानतदार, ईमानदार, मेहनती और मुहिब्बे वतन अफसरान मौजूद हैं जो दिन रात कुड़ते रहते हैं, मगर अख्तियारात ना होने के बाइस पाक परवरदिगार के हजूर बर्बादियों से पनाह मांगते रहते हैं। दूसरी जानब ऐसे शैतान से अफसरान का टोला है जो सिर्फ और सिर्फ रात दिन हीरे जवाहरात के महल बनाने में सरगर्म अमल है। बाज शक्ल मोमना करतूते काफरा के मुतरादिफ अफसरान भी हैं जो अवाम और हुक्मरानों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते दिखाई देते हैं, हज और उम्रा करने बाकायदगी से जाते हैं, मगर ये सब दिखावा ही दिखावा है। इंशाअल्लाह ताला खुदा उनसे पूरा पूरा हिसाब लेगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में होने वाली बेकायदगियों के हवाले से, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब ने 48 करोड़ 18 लाख 64,962 रुपए रिकवरी की निशानदेही की है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का ऑडिट करते हुए ऑडिट टीम ने जो अब्दुल हफीज, मोहम्मद इश्तियाक और सुपरवाइजिंग ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस पर मुश्तमिल थी, ने 252 वाउचर्स और 77 सिविल वर्क्स के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। 77 यानी 77 पैरों में 3 अरब 53 करोड़ 94 लाख 19 हजार और 140 रुपए और 71 एडवांस पैरों में 3 अरब 53 करोड़ 93 लाख 27 हजार 938 रुपए और 4 ऑर्डिनरी पैरा में 91,202 रुपए की निशानदेही की गई है, जबकि 2 मुख्तलिफ पैराज में एजेंसी का मौकफ तस्लीम करते हुए 10,20,000 रुपए के मामलात सेटल कर दिए गए। तफसीलात बताने से पहले इस एजेंसी में तैनात डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अशरफ के हवाले से बताता चलूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको FBI कहा जाता है, FBI के 14 साल ओहदेदार रह चुके हैं। वो पाकिस्तानी शहरियत के साथ साथ अमरीकी शहरी भी हैं। इनकी तरफ से FBI को PFSA के डाटा तक रसाई देने की कोशिश ये जाहिर करती है कि वो अब भी मुबैना तौर पर अमेरिका के वफादार हैं। इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को और हुक्मरानों को क्या हो गया है
کہ ایسے افراد جو کہ ایف بی آئی کے لیے کام کرتے رہے، ایسے افراد جو امریکہ میں سی آئی اے کے لیے کام کرتے رہے، ان کو ملک کے اہم ترین عہدوں پر تعینات کر دیا گیا، جو کہ امریکی شہری ہیں، وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ محب وطن ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو امریکہ میں حلف وفاداری اٹھاتا ہے کہ وہ امریکہ کا وفادار رہے گا، اور اگر امریکہ کے خلاف اسے بندوق بھی اٹھانی پڑی تو بندوق بھی اٹھائے گا، تو کیا وہ شخص پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ کیسے حکمران ہیں جنہوں نے ایف بی آئی میں 14 سال ملازمت کرنے والے شخص کو پاکستان کی ایک اہم ترین ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی پی ایف ایس اے ڈاکٹر اشرف طاہر کی تعیناتی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بنائی ہوئی سرچ کمیٹی نے تجویز کیا تھا، اور ان کو اس عہدے پر 2011 میں تعینات کیا گیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے مکمل اندھیرے میں رکھا گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ ملک دشمن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ملک سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ ملک دشمن نہیں ہے، ہمارا ہر سیاستدان پاکستان سے پیار کرتا ہے۔ تو پھر کیوں شہباز شریف صاحب آپ کے دور حکومت میں ایک ایسے شخص کو ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا جس کو صرف اور صرف امریکہ کا مفاد عریض ہے؟ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صفدر بات کر رہے ہیں لاہور سے۔ جی صفدر صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، جی جی، تو آپ گفتگو اچھی کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ سب لوگ ہی ایسے کرتے ہیں جیسے آپ شہباز شریف صاحب نے کیا، دوسرے تیسرے نے کیا۔ یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خیر خواہ میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں جو پاکستان کو صحیح طریقے سے چلا سکے، جو پاکستان کا نام صحیح طریقے سے بحال کر سکے، ایسا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا ہمارے سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نااہل ہیں اور یہ امریکہ سے پیار کرتے ہیں؟ بالکل، یہ نہل سارے آل ٹو آل نہل ہے۔ کبھی امپورٹر وزیر اعظم آ جاتا ہے، کبھی پاکستان میں امپورٹر صدر آ جاتا ہے، کبھی آپ پاکستان میں امپورٹر کوئی آدمی آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں سب لوگ نہل ہیں۔ ابھی جو الیکشن جو چل رہا ہے، کوئی کسی پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، کسی پہ۔ یہ پاکستان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو بھی ہے اس نے آج تک اس کو کھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر اللہ کا سایہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز پاکستان نہیں ہے۔ جتنا مرضی سیاست اس کو لوٹ لے، پاکستان کو جتنا مرضی کھا لے، پاکستان کبھی ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے یہ دعا ہے وہ ایسا آدمی ہے جو غریب کا سوچے، پاکستان کا سوچے، عوام کا سوچے، مہنگائی کا سوچے۔ ادھر جس علاقے میں ہم رہ رہے اتنا بڑا مچھر ہے جیسے گولی لگتی ہے، مچھر ہے 4-4 3-3 گھنٹے۔ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں میرے بھائی؟ میں یہ پول لکھپا جیل کے پاس رہتا ہوں سر، لاہور میں۔ اچھا، وہاں بہت بڑا بڑا مچھر ہے؟ بڑا ایسا مچھر ہے، آپ 3 منٹ نہیں رہ سکتے وہاں لہر کے بعد۔ 3 منٹ آپ رہیں آپ بھاگ جائیں گے یہاں سے، اتنا زبردست مچھر۔ جیل کی زمین ہے، گندا پانی جیل کا صاف لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان نمائندوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، جو کہ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہوں، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی چاہتے ہوں۔ تو میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اور کنٹریکٹ کے مطابق ڈاکٹر اشرف کی ماہانہ تنخواہ 11 لاکھ روپے اور 40 چھٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ ڈاکٹر اشرف حکومت کے خرچ پر 4 بین الاقوامی سفر بھی کر سکتے ہیں۔ 11 لاکھ روپیہ، 40 چھٹیاں اور 4 بین الاقوامی سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں؟ یہ میں سوال کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اپنے محب وطن حکمرانوں سے، کہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ رہائش اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھی پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، 4 نومبر 2011 کو میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرے بھائی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جانی صاحب، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا. فخر علی بات کر رہا ہوں سلسید ہاسپٹل سے. جی جی میرے بھائی فرمائیں. میں آپ کا پروگرام روز جب بھی لگتا روز دیکھتا ہوں، بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں حکومت ایسی ہے کہ جو صحیح کرے سب ہر چیز. تمہیں نہ پانی آتا، نہ لائٹ آتی، نہ کچھ. تو اس میں مہنگائی بہت زیادہ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت آنی چاہیے. عمران خان کی حکومت آنی. اچھا جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کہنا ہے عمران خان کی حکومت آنی چاہیے. تو میرے بھائی بات میں پھر وہی کروں گا کہ آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے. آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ بہتر حکمران ہو سکتا ہے، آپ بالکل ان کو ووٹ ڈالیے گا. اس کے بعد اس ملک کی بھلائی جو ہے وہ پاک پروردگار ضرور کرے گا. جب ہم درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ درست ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 نومبر 2011 کو انہیں آفیسر کیٹیگری بھی قرار دیا جا چکا ہے. ناظرین، آفیسر کیٹیگری اس کو قرار دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ آفیسر جو ہے وہ ہر قسم کی اشیاء کوئی بھی خریداری کرنی ہو اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے. اس کے لیے نہ کسی کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے. اور آفیسر کیٹیگری جو ہے پاکستان میں ایک ایسے شخص کو قرار دے دینا جو کہ امریکن نیشنلٹی رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی مشینری خریدے گا، جو بھی سامان خریدے گا، وہ صرف اور صرف امریکہ کا خریدے گا. اور یہی ہوا کہ جناب ڈاکٹر اشرف صاحب نے وہ سامان جو پاکستان کی مختلف کمپنیوں سے چند لاکھ روپے کا مل سکتا تھا، وہی سامان، حتیٰ کہ انہوں نے ٹیبل بھی امریکہ سے خریدے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹیبل جو کہ لکڑی کا ٹیبل ہے وہ بھی اگر امریکہ سے خرید کے منگوایا گیا اور اس کے اوپر بھی لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے، تو کیا وہ شخص میرے پیارے پاکستان کا مخلص ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رائے گنج روڈ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی میرے بھائی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پروگرام آپ دکھا رہے ہیں، جی جی، اور عمران خان صاحب جی بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں، جی جی، اور ہر جگہ پہ جا کے یہی بات کرتے ہیں کہ 70 ارب روپے کا انہوں نے نقصان کیا ہے. جی جی، ٹھیک ہے جی، جنگلہ بس چلا دی ہے. اب 70 ارب روپے انہوں نے لیے ہیں لیکن وہ کھائے تو نہیں ہے نا. جی جی، کرپشن کا ان پہ الزام تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہر جگہ پہ جا کے کہیں منڈی بہالوی میں جاتے ہیں، کبھی کہاں جا کے یہی نعرہ لگا رہے ہیں جی انہوں نے اتنی کرپشن کر دی ہے. ارے بھائی انہوں نے کرپشن اگر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پیسہ عوام پہ خرچ کیا ہے. اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے گا تو آپ انشاءاللہ تعالی یہاں اس صورت سے بھاگ جائیں گے. آپ نے بنایا ہوا ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل کے نام سے، کہ وہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہاں جا کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرتا، اور آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اور یہی جو ہاسپٹل ہے غریب آدمی کے چندے سے بنا تھا، اور آپ کو ابھی اس کے آس پاس دیکھنے کی بھی جو ہے جسارت ہوئی ہے. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہر ایک کو یہ مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ سیاسی جلسوں میں کسی پر کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی شوکت خانم ہسپتال کی، تو کم از کم یہ تو ہے کہ اس وقت لاہور میں شوکت خانم جیسا ایک ہسپتال ہے جہاں پر آپ کو کینسر کے علاج کے حوالے سے ہر طرح کا علاج میسر ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، آگے بتانا چاہتا ہوں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے فوڈ کیمسٹری میں MA کرنے والے ڈاکٹر اشرف طاہر کی طرف سے دوہری شہریت کے حوالے سے محکمہ داخلہ کو جمع کرائے گئے خط کے مطابق، ناظرین یہ تمام کے تمام وہ لیٹرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ محکمہ داخلہ اور خاص طور پہ کلیو لینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، یہ اس کے وہ لیٹرز ہیں جس میں آپ کی خط و کتابت کی گئی. محکمہ داخلہ میں ہوم سیکریٹری نے کلیو لینڈ اسٹیٹ کو کیا لکھا؟
اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل فورینزک سائنس ایجنسی نے کیا لکھا, وہاں سے کیا جواب آئے. یہ تمام کے تمام وہ لیٹرز ہیں جس میں MOU بھی شامل ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے چل رہا ہے. یہ ہے وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کہ انہوں نے محکمہ داخلہ کو جمع کرائے گئے خط کے مطابق انہوں نے امریکہ میں جرائم کے حوالے سے قائم لیبارٹریوں میں مختلف عہدوں پر قائم کیا ہے. 1990 سے 2004 تک FBI کے سائنٹیفک ورکنگ گروپ فار DNA انالیسس اور مشاورتی بورڈ کے 1997 سے 2000 تک رکن رہے. اوہایو میں DNA ٹیکنیکل مینیجر کے طور پر اس وقت تک کام کرتے رہے جب تک انہیں مجبوراً استعفیٰ نہیں دینا پڑا. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے استعفیٰ دیں, کیونکہ کاؤنٹی میڈیکل ایگزامینر کلیو لینڈ اوہایو ڈاکٹر ٹامس کے مطابق ڈاکٹر اشرف چھٹی لے کر پاکستان گئے اور پنجاب حکومت کے لیے کام کرتے رہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان اور امریکہ سے بیک وقت دو تنخواہیں وصول کی, اور یہاں پر ڈائریکٹر جنرل بننے سے پہلے انہوں نے امریکی اداروں سے نہ تو رخصت لی اور نہ ہی استعفیٰ دیا. وہ امریکہ میں $1,30,000 سالانہ, جبکہ پاکستان میں ان کی تنخواہ $1,54,000 سالانہ ہے. عموماً استعفیٰ سزا کے زمرے میں آتا ہے, اور کیا سزا یافتہ شخص اہم عہدے پر تعینات ہو سکتا ہے؟ یہی سوال میں حکمرانوں سے کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ان پیارے پیارے بیوروکریٹس کے کرنا چاہتا ہوں جو آج چیف سیکرٹری ہیں, جو آج ہوم سیکرٹری ہیں, کہ جناب محترم ہوم سیکرٹری صاحب کائنڈلی یہ تو بتا دیجئے گا کہ اگر کسی شخص سے زبردستی استعفیٰ لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے طور پر استعفیٰ لیا گیا, اور اگر سزا کے طور پر استعفیٰ لیا تو کیا سزا یافتہ شخص جو ہے اس کو اہم عہدے پہ تعینات کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب میں ہی نہیں بلکہ پوری قوم آپ سے مانگتی ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر لاہور سے الطاف بات کر رہا ہوں. جی الطاف صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر کہنا کچھ نہیں چاہتا, خدا کے لیے ان سیاستدانوں کو کہیں گولی مروا دیں. سیاستدانوں کو کہیں یقین کریں, غائب کروا دیں. جتنے یہ لیڈر ہیں نا یہ پاکستان میں ہونے ہی نہیں چاہیے. تو میرے بھائی ان کو غائب تو آپ نے کرنا ہے اپنے ووٹ سے. کوئی یقین کریں, میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پاکستان میں کون سا قانون ہے کہ یار جو کھا رہا ہے اس کا پتا ہے کہ یہ آدمی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہر آدمی کرپٹ ہے لیکن پھر گورنمنٹ میں وہی آدمی شامل ہو جاتے ہیں. تو اختیار تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. تو ہمارے ہاتھ اکیلے میرے ہاتھ میں. میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سیاستدانوں کو گولی مار دی جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو غائب کر دیا جائے, تو میرے بھائی اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے آپ کا ووٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. تو میں اپنے بہت ہی محترم قابل احترام ہوم سیکرٹری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سزا یافتہ شخص کو کسی اہم عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر سزا یافتہ شخص کو کسی اہم عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے تو پھر بہت سارے اور سزا یافتہ لوگ ہیں جن کو سرکاری ملازمتیں بھی دے دینی چاہیے اور اس کے بعد ان کو ممبران اسمبلی بھی بنا دینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ سرکاری ذرائع کے مطابق با اثر ڈاکٹر اشرف سے حکومتی عہدیدار بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے, اور محکمہ داخلہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر اشرف نے سفارش کی تھی کہ FBI کو PFSA کے ڈیٹا تک رسائی دی جائے, اور ڈاکٹر اشرف نے بہانہ بنایا تھا کہ FBI کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس حوالے سے ناظرین ہم مزید بات کریں گے, اور یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.